शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। रुक जाइए, क्योंकि अभी जो आप सुनने वाले हैं वो पूरी इंसानियत के लिए उतरा हुआ पैगाम है। ये है सूरह अल बकरा, कुरान का खुलासा, हिदायत का समंदर। यहाँ फैसले हैं, यहाँ रहमत है और यहाँ वो सच्चाई है जो जिंदगी बदल देती है। ध्यान से सुनिए, क्या पता आज अल्लाह आप ही को पुकार रहा हो। अगर आप सही रास्ता चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, क्योंकि सूरह अल बकरा वो सूरह है जो दिलों को जगा देती है और घरों से शैतान को भगा देती है। सुनिए, ये आपकी रब की आवाज़ है, यानी कलाम। परहेजगार वे लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और जो ईमान लाते हैं उस पर जो ए नबी आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया था, और आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाबी और नजात पाने वाले हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, आप उन्हें डराएं या न डराएं, दोनों इक्वल हैं। ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन हकीकत में वे ईमान वाले नहीं हैं। वे अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं, मगर उन्हें इसका एहसास नहीं। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी और उनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद मत करो, तो कहते हैं हम तो सिर्फ सुधार करने वाले हैं। खबरदार, यकीनन वही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं तुम भी ईमान लाओ, तो कहते हैं क्या हम बेवकूफ़ों जैसा ईमान लाएं? सुन लो, असल में बेवकूफ़ वही हैं, लेकिन जानते नहीं। जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने सरदारों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे सिर्फ मजाक करते हैं। अल्लाह भी उन्हें उनकी सरकशी में ढील देता चला जाता है और उन्हें भटकने देता है। यही वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो ना उनकी सौदेबाजी ने फायदा दिया और ना वे हिदायत पाने वाले हुए। उनकी मिसाल ऐसे आदमी की है जिसने आग जलाई। जब आग ने आसपास की चीजें रोशन कर दी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वे कुछ देख न सकें। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए वे लौट कर नहीं आते। या उनकी मिसाल आसमान से उतरने वाली बारिश जैसी है जिसमें अंधेरा, गरज और बिजली हो। मौत के डर से वे कड़क की वजह से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह काफिरों को घेरने वाला है। करीब है कि बिजली उनकी आंखें छीन ले। जब उनके लिए रोशनी होती है तो उसमें चलने लगते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है तो वहीं रुक जाते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो उनके कान और आंखें बेकार कर दें। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम बच जाओ। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी उतारा और उससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। तो जानबूझकर अल्लाह के शरीक न बनाओ। और अगर तुम्हें उस किताब में शक हो जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, तो उसकी जैसी एक सूरत बना लाओ। और अल्लाह के सिवा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा न कर सको और तुम हरगीज नहीं कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतों की खुशखबरी दे दो जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब उन्हें वहां फल दिए जाएंगे तो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था। और उन्हें साफ सुथरी बीवियां मिलेंगी और वे जन्नत में हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह किसी मिसाल को बयान करने से नहीं शर्माता, चाहे मच्छर की हो या उससे भी छोटी चीज की।
ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور کافر کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لی؟ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف دھیان کیا اور انہیں ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ وہاں ایسے کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو۔ سب فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی پورا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان کے نام بتا دو۔ جب آدم نے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کا غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو سب میرے علم میں ہے؟ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا، گھمنڈ کیا، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو آرام سے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے انہیں بہکا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک طے سمے تک تمہیں زمین میں رہنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھ لیں تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس کا پالن کریں گے ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ غم، اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی ذہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور سب سے پہلے کافر مت بنو۔ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا مت دو اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ کام بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو ڈر رکھنے والے ہیں، جو جانتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا، تمہیں پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور ہدایت کے نشان دیے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹ آؤ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو تمہاری آنکھوں کے سامنے تم پر بجلی گر پڑی، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا،
اور کہا ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے چاہو آرام سے کھاؤ پیو، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حتتن کہو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور نیک لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ظالموں نے بات بدل دی تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب بھیج دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت کرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز چھوڑ کر گھٹیا چیز مانگ رہے ہو؟ اچھا کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیزیں مل جائیں گی۔ ان پر ذلت اور غریبی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ جو بھی مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا سابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی اداسی۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو، پھر بھی تم اس کے بعد پھر گئے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ اور تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہے جنہوں نے ہفتے کے معاملے میں حد سے زیادہ بڑھت کی، تو ہم نے کہہ دیا ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے آگے والوں اور پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور ڈر رکھنے والوں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بتائے وہ گائے کیسی ہو۔ کہا گیا وہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی، بلکہ بیچ کی عمر کی ہو۔ پھر بولے اس کا رنگ کیا ہے؟ کہا گیا وہ پیلے رنگ کی، چمکدار اور دیکھنے میں اچھی ہو۔ پھر بولے اور صاف بیان کیجئے۔ کہا گیا وہ گائے کھیتی میں کام کرنے والی نہ ہو، نہ کھیت سینچتی ہو، تندرست اور بے داغ ہو۔ اب انہوں نے بات مان لی، حالانکہ وہ ماننے کے قریب نہیں تھے۔ اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور آپس میں جھگڑنے لگے تو اللہ نے وہ بات ظاہر کر دی جسے تم چھپا رہے تھے۔ ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مرے ہوئے آدمی کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کچھ پتھروں سے نہریں بہ نکلتی ہیں، کچھ پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں حالانکہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سن کر جان بوجھ کر اسے بدل دیتے ہیں؟ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب آپس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے وہ مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی چھپی اور ظاہر ہر بات جانتا ہے؟ ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کے بس ظاہری الفاظ جانتے ہیں اور صرف اندازوں پر چلتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر اسے اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں تاکہ دنیا کا فائدہ اٹھائیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو تھوڑے دن ہی جہنم میں رہیں گے۔ کہو کیا اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اللہ پر وہ باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ جو بھی برے کام کریں اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہی جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر بھی تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے
اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالوگے، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ بنے، لیکن پھر بھی تم آپس میں قتل کرتے رہیں اور اپنے ہی لوگوں کے ایک گروہ کو وطن سے نکال دیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے۔ اور ہاں، جب وہی لوگ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے تو تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم اللہ کے کچھ حکموں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو کوئی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے، اور اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے بعد اور رسول بھیجے، عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ لیکن جب بھی رسول تمہاری پسند کے خلاف آئے تو تم نے گھمنڈ کیا، کچھ کو جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل ڈھکے ہوئے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ جب اللہ کی کتاب آئی جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتی تھی، پہچان لینے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ہے ان کا کفر کرنا اس چیز کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، صرف اس جلن کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرما دیا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، حالانکہ بعد والی کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ پوچھو کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے پچھلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ صاف صاف دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر بھی تم نے بچھڑے کو پوج لیا، یقیناً تم ظالم ہو۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ ان سے کہہ دو تمہارا ایمان تمہیں بہت برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کی تمنا کرو، لیکن وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بلکہ اے نبی، آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ دنیا کی زندگی کا لالچی پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر مل جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے نبی کہو، جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف کھلی نشانیاں بھیجی ہیں جن کا انکار صرف بدکار لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کا ایک حصہ توڑ دیتے ہیں، بلکہ ان میں سے زیادہ تر ایمان سے خالی ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول آیا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں، اور وہ ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو شیطانوں نے حضرت سلیمان کے زمانے میں پھیلائیں، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ جادو بھی جو بابل میں ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ سکھاتے نہیں تھے جب تک صاف نہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، کفر نہ کرنا۔ پھر بھی لوگ ان سے وہی سیکھتے جس سے مرد اور عورت کے بیچ جدائی ڈال دی جائے، حالانکہ وہ اللہ کی اجازت کے بنا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لوگ وہی سیکھتے جو انہیں نقصان دیتا اور فائدہ نہیں دیتا، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو اسے اپنائے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کتنی بری چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ سمجھتے۔
اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے تو اللہ کے پاس سے انہیں بہترین بدلہ ملتا، کاش وہ جانتے۔ اے ایمان والو، نبی سے رائنہ نہ کہا کرو بلکہ انجرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے اور دھیان سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ مشرک کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے؟ اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار ہے نہ سہارا دینے والا۔ کیا تم اپنے رسول سے وہی سوال کرنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ جو ایمان کے بدلے کفر اپناتا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ حق کھل جانے کے بعد بھی صرف حسد کی وجہ سے تمہیں ایمان سے پھیر دینا چاہتے ہیں۔ تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ ان کی خواہشیں ہیں۔ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں، جو کوئی خالص ہو کر اللہ کے سامنے جھک جائے اور نیک عمل کرے اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں ہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی باتیں بے علم لوگ بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہونے سے روکے اور ان کی تباہی کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ڈرتے ہوئے ہی مسجدوں میں داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ پورب اور پشچم کا مالک اللہ ہی ہے۔ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اسی کی ہے اور سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ وہیں زمین اور آسمان کو بنا مثال پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناسمجھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں صاف بیان کر دی ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہودی اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے پر نہ چلیں۔ اب کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، اور اگر علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اسے صحیح طرح سے پڑھتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی گھاٹے میں ہے۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نہ کوئی بدلہ قبول ہوگا، نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب پورا کر دکھایا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد کو؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں۔ اور ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھل و پھولوں کی روزی دیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دے دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا
اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو کہتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت کرنے والی بنا۔ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کریں، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ دین ابراہیم سے وہی منہ موڑے گا جو نہایت ناسمجھ ہوگا۔ ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ جب ان کے رب نے کہا فرمانبردار بن جاؤ تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرمانبردار بن گیا۔ اور یہی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، خبردار مسلمان ہی مرنا۔ کیا تم یعقوب کے انتقال کے وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہودی یا نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ کہہ دو نہیں، بلکہ ہم ابراہیم کے سیدھے طریقے پر ہیں اور وہ اللہ کے خالص بندے تھے، مشرک نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر منہ موڑیں تو وہ کھلی مخالفت میں ہیں۔ اللہ جلد ہی آپ کو ان سے بے نیاز کر دے گا، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اپناؤ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو جبکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصارہ تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی چھپائے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کیا وہ انہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ قریب ہے کہ نادان لوگ کہیں گے جس قبلے پر یہ پہلے تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا؟ آپ کہہ دیجئے پورب اور پشچم کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک انصاف والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ جس قبلے پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے طے کیا تاکہ جان لیں کون رسول کی سچی پیروی کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ بات کٹھن تھی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تمہارا ایمان جایا نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف موڑیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف کر لیں۔ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں۔ اگر علم آنے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے چلیں تو آپ بھی ظالموں میں ہو جائیں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔
مگر ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق چھپاتی ہے۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے پوری طرح حق ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں کبھی نہ ہونا۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرف منہ کیے ہیں، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں نماز کے لیے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں، یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا چہرہ اسی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی دلیل نہ مل سکے سوائے ظالموں کے۔ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تم سیدھی راہ پالو، جیسے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے لوگوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ اور ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح ضرور آزمائیں گے، ڈر، بھوک، مال، جان اور پھل کی کمی سے۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انہی لوگوں پر ان کے رب کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور جو خوشی سے بھلائی کرے تو اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں کتاب میں صاف بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ کی اور سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور سچ کو بیان کر دیں، میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ جو لوگ کفر پر ہی مر گئے ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا بدلنا، سمندر میں چلنے والی کشتیاں، آسمان سے پانی کا اترنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، ہر طرح کے جانوروں کو پھیلانا، ہواؤں کا پلٹنا اور بادلوں کا قابو میں ہونا، ان سب میں عقل والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ کاش ظالم لوگ جان لیتے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب پیشوا اپنے ماننے والوں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور ماننے والے کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا موقع ملتا تو ہم بھی ان سے ویسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے ہوئے۔ اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا تاکہ انہیں حسرت میں ڈال دیں، اور یہ ہرگز جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ بھی حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنے کا جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی پیروی کرو تو کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، چاہے ان کے باپ دادا نہ سمجھ رکھنے والے اور گمراہ ہی کیوں نہ ہوں۔ کافروں کی مثال ان جانوروں جیسی ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، بہا ہوا خون، سور کا گوشت
اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو مجبور ہو جائے، نہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ یہ آگ کے عذاب کو کتنا سہن کریں گے؟ ان عذابوں کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب نازل کی، اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقیناً دور کی گمراہی میں ہیں۔ ساری نیکی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وعدہ کریں تو اسے پورا کرے، اور تنگحالی، دکھ درد اور جنگ کے وقت صبر کریں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر قتل کیے گئے لوگوں کا قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو بھلائی کے ساتھ اس کی پیروی کی جائے، اور اچھی طرح خون بہا دیت ادا کی جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے راحت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد جو زیادتی کریں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ مال چھوڑے تو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ یہ پرہیزگاروں پر حق اور ثابت ہے۔ پھر جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو ڈر ہو کہ وصیت کرنے والا ناانصافی یا گناہ کر رہا ہے اور وہ آپس میں سدھار کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ گنتی کے کچھ ہی دن ہیں، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہوں تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں۔ اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ پھر جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق باطل کی پہچان کی نشانیاں ہیں۔ تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ پائیں۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے قریب ہونا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتا تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب ان سے تعلق رکھو اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے صاف الگ نہ ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اور عورتوں سے اس وقت قریب نہ جاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں تک رشوت پہنچا کر لوگوں کا کچھ مال جرم کے ساتھ ہڑپ لو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے عبادت کے وقتوں کی پہچان ہے اور حج کے موسم کے لیے ہیں۔
اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے کے دروازوں سے آؤ، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں تک رشوت پہنچا کر لوگوں کا کچھ مال ظلم کے ساتھ ہڑپ لو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جنگ کی حالت میں انہیں جہاں کہیں پاؤ ان سے لڑو، اور انہیں وہاں سے باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں باہر کیا تھا، اور جان لو کہ فتنہ ظلم، دین سے روکنا، ستانا قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں مارو، یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ رک جائیں تو زیادتی صرف ظالموں پر ہی ہے۔ حرام مہینے حرام مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرام چیزوں میں برابری ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور بھلائی کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر دو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈوا لیں تو اس پر فدیہ ہے، چاہے روزے رکھ لیں یا صدقہ دے دیں یا قربانی کر دیں۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو جو شخص عمرے سے حج تک تمتع کرے تو جو قربانی میسر ہو اسے کر دے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور لوٹنے پر 7، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے طے ہیں، تو جو شخص ان میں حج فرض کر لے وہ عورتوں سے میل جول، گناہ اور جھگڑے سے بچا رہے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور سفر کا سامان ساتھ لے لیا کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ اللہ کا ڈر ہے۔ اور اے عقل والوں، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر جب تم حج کے عمل پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کیے ہوئے کاموں کا حصہ ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے کچھ دنوں میں ایام تشریق اللہ کو یاد کرو۔ پھر جو 2 دن میں جلدی لوٹ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے لوٹے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جان لو کہ تم سب اسی کی اور اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی دنیا کی باتیں تمہیں بھا جاتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں بہت جھگڑالو ہوتا ہے۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے لگتا ہے، اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اسے گھمنڈ اور ہٹ گناہ پر ابار دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں۔
اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس کھلی دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تم پھیسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کی چھایاؤں میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے اور سارے کام اللہ ہی کی اور لوٹائے جاتے ہیں؟ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا کی، اور جو لوگ اللہ کی نعمت اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی سزا دی گئی ہے، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اونچے درجے پر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ سارے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں اتاری تاکہ لوگوں کے بیچ ان کے متبھیدوں کا فیصلہ کر دیا جائے، اور کتاب دیے جانے والوں نے ہی کھلی دلیلیں آ جانے کے بعد آپسی ہٹ اور دشمنی کی وجہ سے اس میں متبھید کیا۔ تو اللہ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو اس اختلاف میں حق کی راہ دکھا دی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی، اور وہ اس قدر ہلا دیے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو وہ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہی تمہارے لیے بھلائی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اصلی گیان اللہ ہی کو ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر بس چلیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ان کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں جایا ہو گئے۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے، جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ برے اور بھلے ارادے والے کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایمان والی لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، بھلے ہی وہ تمہیں اچھی لگے۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایمان والا غلام مشرق آزاد مرد سے بہتر ہے، بھلے ہی وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی اور بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور معافی کی اور بلاتا ہے۔ اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طریقے سے جاؤ
جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی، پرہیزگاری اور لوگوں کے بیچ سدھار چھوڑ بیٹھو۔ اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان قسموں پر نہیں پکڑتا جو پکی نہ ہوں، لیکن وہ اس پر پکڑ کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا ہو، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ سدھار چاہتے ہوں۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں بھلائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو ڈر ہو دو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت بدلے میں کچھ دے کر اپنی رہائی لے لیں، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر اس نے تیسری بار طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں پر دوبارہ مل جانے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے وہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے پورا ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک کر رکھو یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے ظلم و زیادتی کے ارادے سے مت روکو۔ اور جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے، اور اللہ کے حکموں کو مذاق نہ بناؤ۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اس کتاب اور حکمت کو بھی جو اس نے اتاری ہے، جس سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں جو دودھ پلانے کی اودھی پوری کرنا چاہیں، اور جن کے بچے ہیں ان پر ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق دینا ذمہ دار ہے۔ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ آپسی رضامندی اور صلاح سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کے لیے کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو دینا طے ہو وہ بھلے طریقے سے ادا کر دو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ اپنے لیے بھلائی کے ساتھ جو کچھ کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اللہ تمہارے ہر کام سے پوری طرح خبردار ہے، اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے یا کنایے سے ان عورتوں سے نکاح کی بات کہو یا اپنے دل میں چھپا ہوا ارادہ رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں یاد کرو گے، لیکن ان سے چھپے ہوئے وعدے نہ کرو۔ ہاں، بھلی بات کہنا الگ ہے، اور نکاح کو پکا نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا،
بہت علم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور مہر طے کیے بنا طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے، خوشحال اپنی حیثیت کے انوسار اور تنگ دست اپنی طاقت کے انوسار۔ دستور کے مطابق اچھا فائدہ یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو اور مہر طے کر چکے ہو تو طے کیے گئے مہر کا آدھا دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ معاف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی غرہ ہے، اور تمہارا معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس کی بھلائی اور بڑپن کو مت بھولو، یقیناً اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح نماز ادا کر لو، پھر جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں 1 سال تک فائدہ اٹھائیں اور انہیں نکالا نہ جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو وہ اپنے لیے بھلائی کے ساتھ جو کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق دی ہوئی عورتوں کو دستور کے مطابق اچھا فائدہ دینا پرہیزگاروں پر ضروری ہے۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر ادا کرے؟ اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے کہا کیا ایسا نہ ہو کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہمیں ہماری اولاد سے جدا کر دیا گیا۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کی ہم پر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اور اسے مال کی بھی کشادگی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت میں بڑھت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا راج دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشادگی والا جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے۔ اور موسیٰ اور ہارون کے گھرانے کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے کھلی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا اللہ تمہیں ایک ندی سے آزمانے والا ہے، جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ میرا ہے، سوائے اس کے کہ ہاتھ سے ایک چلو بھر لیں۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب نے اس کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے ندی پار کر گئے تو وہ کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب ان کا مقابلہ جالوت اور اس کے لشکروں سے ہوا تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب، ہم پر صبر اتار دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت مارا گیا۔ اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور جو چاہا اسے علم سکھایا۔ اور اگر اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔
یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور بالیقین آپ رسولوں میں سے ہو۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی اور کچھ کے درجے بلند کیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ کھلی دلیلیں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو کچھ ایمان لائے اور کچھ کافر ہوئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، اور انہیں سنبھالنا اسے نہ تھکاتا ہے اور نہ بوجھ لگتا ہے۔ اور وہی بہت بلند، بہت مہان ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے صاف الگ ہو چکی ہے۔ تو جو کوئی اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور کافروں کے مددگار شیطان ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو بادشاہی پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو پورب سے لاتا ہے تو تم اسے پشچم سے لے آؤ، تو وہ کافر ہقہ بقہ رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس انسان کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھی، اس نے کہا اللہ اسے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ پوچھا تو کتنی دیر ٹھہرا رہا؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال ٹھہرا رہا۔ اب اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ جو خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کیسے اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ بات اس پر ظاہر ہو گئی تو وہ بولا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا کیوں نہیں، لیکن دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لیں، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لیں کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ نرمی کی بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت کے دن پر۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے اور اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی میں سے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا، اور اللہ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضامندی کی تلاش میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑے
تو وہ اپنا پھل دوگنا لائے، اور اگر بارش نہ بھی پڑے تو پھوہار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، پھر اس کا بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، اور اچانک اس باغ کو بونڈر آ لے ہوں؟ جس میں آگ ہو تو وہ باغ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائی میں سے اور زمین سے ہمارے نکالے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، اور گھٹیا چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جنہیں تم خود لینا پسند نہ کرو سوائے اس کے کہ آنکھیں بند کر لو، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور سمجھ دیتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی، اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو نظر مانتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر اسے چھپا کر مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے سارے کاموں سے خبردار ہے۔ انہیں ہدایت پر کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم جو بھی بھلائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا، اور تم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرو۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر اسے چھپا کر مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے سارے کاموں سے خبردار ہے۔ انہیں ہدایت پر کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم جو بھی بھلائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا، اور تم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرو۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات کے حقدار صرف وہ غریب ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ ناسمجھ لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں، تم ان کے چہروں سے انہیں پہچان لوگے۔ وہ لوگوں سے چپک کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس عذر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سود کھانے والے کھڑے نہیں ہوں گے مگر اسی طرح جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی جیسا ہے۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، تو جسے اس کے رب کی نصیحت پہنچے اور وہ رک جائے تو جو گزر چکا وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو پھر لوٹیں تو وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر ویکتی کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل کے ساتھ لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کریں،
जैसे अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है, बस उसे भी लिख देना चाहिए। और जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए और अपने अल्लाह से डरे जो उसका रब है और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमजोर हो या लिखवाने की ताकत न रखता हो तो उसका वली अदल के साथ लिखवा दें, और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दें। और गवाहों को चाहिए कि जब बुलाए जाएं तो इनकार न करें। और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में काहिली न करो। अल्लाह के नजदीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है। और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली और शक व शुबहा से भी ज्यादा बचाने वाली है। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर उसके न लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि न तो लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए न गवाह को, और अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला न पाओ तो रहन कब्जे में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो उसे अदा कर दें, और अल्लाह से डरता रहे जो उसका रब है। और गवाही को न छुपाओ, और जो उसे छुपा ले वो गुनहगार दिल वाला है। और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह खूब जानता है। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ही की मिल्कियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उसका हिसाब तुमसे लेगा। फिर जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। रसूल ईमान लाया उस चीज पर जो उसकी तरफ अल्लाह की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ऐ हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करें वो उसके लिए है, और जो बुराई वो करें वो उस पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें न पकड़ना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें ताकत न हो। और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे, और हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक है। हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। ये था सूरह अल-बकरा का पैगाम। अगर एक भी आयत दिल में उतर गई तो समझ लीजिए अल्लाह आप पर करम कर दिए। इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि हिदायत बांटना सबसे बड़ी नेकी है। कुरान को समझने की इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह अगली सूरह में फिर मुलाकात होगी। अगर दिल ने आमीन कहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।